अस्सलाम वालेकुम। जमात सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। आज हम अपने मुल्क के बारे में कुछ बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मुल्क जिन हालात में बना, जिन लोगों का लहू, जिन लोगों की कोशिशें इसमें शामिल थीं, उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमने इस मुल्क को और इस मुल्क के बनाने वालों को क्या दिया। हम सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं इस बात से। अगर हम किसी को हर रोज़ थोड़े थोड़े पैसे देते रहें तो थोड़े अरसे में वो शख्स एक अमीर आदमी बन जाएगा, अगर थोड़े थोड़े पैसे हर आदमी देता रहे उसको। इसी तरह से अगर किसी इलाके में तमाम लोग मिलकर खुदाई करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है 73 साल में एक बहुत बड़ी नहर बन जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि काम करने वाले हों। इसी तरह से हम अगर एक दूसरे को मोहब्बत बांटें, एक दूसरे के साथ भाईचारगी से और मोहब्बत से रहें, तो मैं नहीं समझता कि वो जगह जो है एक 73 साल में अमन का गहवारा बन जाएगी और जहाँ सिर्फ अमन सुकून और प्यार मोहब्बत मिलेगा। अब अगर हम 73 साल नफ़रतों का सौदा करते रहें तो वही कुछ होगा जो आज हो रहा है, जो हम देख रहे हैं हमारे मुल्क में। मतलब इत्तेहाद तो नाम का नहीं है, तमाम लोग मुख्तलिफ़ पार्टियों में बटे हुए हैं और वो अपनी अपनी पार्टियों को ना छोड़ना चाहते हैं और ना ही कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं कि जिससे उनके लिए भी फ़ायदा है, उनकी औलादों को भी फ़ायदा है, आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा है और मुल्क को भी फ़ायदा है। लेकिन नहीं, वो सिर्फ उन्होंने अपनी तमाम हुकूक जो है अपने लीडरों के हाथों में गिरवी रख दिए। जो वो कहेंगे, जो वो चाहेंगे वही होगा। लोगों की अपनी सोच ख़त्म हो चुकी है। अब ये है कि हर तरफ नफरतों के बड़े बड़े झाड़ हैं, सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। हम खुश हैं कि हमें आज़ादी मिली और हमें खुश भी होना चाहिए कि हमने एक आज़ाद मुल्क बनाया। लेकिन गौरतलब बात यह है कि गौरतलब बात यह है कि हमें आज़ादी किससे मिली और हमने कहाँ पर अपना मुल्क बनाया। सोचने वाली बात यह है। हिंदुस्तान एक इस्लामी रियासत थी, ये हमें तारीख़ बताती है, जहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत थी अंग्रेज़ों के आने से पहले, जहाँ मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोग प्यार मोहब्बत सुकून से रह रहे थे, भाईचारगी से रह रहे थे। यह हमें तारीख़ बताती है। और वहाँ से जो लोग आए थे और जो अपने होश मंदी के आलम में आए थे, 10 12 13 साल के, 10 20 साल के, 30 साल के, उनसे हमें यही मालूम हुआ कि हम बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे वहाँ पर। और ना सिर्फ इस्लामी ममलिकत में बल्कि अंग्रेज़ों के आने के बाद भी। अंग्रेज़ ने एक चाल चली और हिंदुस्तान पर कारोबार के चक्कर में कब्ज़ा किया है, तो सबको मालूम है, तारीख़ बयान करती है ये। लेकिन अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान की मुसलमान हुकूमत को अपनी चालों से, शातिराना चालों से कहना चाहिए, मुअत्तल किया हुआ था और बल्कि बेदखल किया हुआ था। जद्दोजहद आज़ादी दरअसल अंग्रेज़ को हिंदुस्तान से निकालना था। जद्दोजहद आज़ादी या तहरीक आज़ादी कह लें उसको, अंग्रेज़ को हिंदुस्तान से निकालना था। तहरीक आज़ादी और तहरीक पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त पाकिस्तान का तस्वुर नहीं था जब अंग्रेज़ को हिंदुस्तान से निकालने के लिए जद्दोजहद शुरू हुई और 1857 की जंग आज़ादी हुई। उस वक्त पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था।
تو اس میں اس ہندوستان سے انگریز کو نکالنے میں ہندو مسلمان بلکہ تمام مذاہب نے حصہ لیا، اور سب مل کے یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان آزاد ہو جائے، پاکستان نہیں، ہندوستان آزاد ہو جائے۔ اور جب انگریزوں کے جانے کا وقت آیا تو اسلامی حکومت کو بحال کرنا تھا۔ انگریزوں کے جانے کے بعد اسلامی حکومت بحال ہونا تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز جس وقت آیا تھا اس وقت اسلامی حکومت تھی، اور انگریز کے جانے کے بعد یہ مملکت، ہندوستان کی مملکت جو ہے وہ مسلمان ہی ہونا چاہیے تھی، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت۔ آج بہت سے ہندوؤں کا اور ان کے لیڈروں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہندوستان کے ٹکڑے کر کے مسلمانوں نے اپنا ملک بنایا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان پر ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا اور ہمیں صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا ہے۔ جس وقت ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی، وہاں کے قدیم باشندے جو کہ غیر مسلم تھے، ان کو غلام نہیں بنایا گیا تھا۔ جب مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت کسی کو بھی غلام نہیں بنایا ہوا تھا، بلکہ سب کو برابری کو حقوق تھے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو۔ اور آج آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، اور ان سے کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جاتا تھا مسلمان حکمرانوں پر۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو اطمینان تھا، اور سب وہاں پر اچھے حالات میں تھے۔ بے شمار معاشی اصلاحات ہوئی مسلمانوں کی حکومت میں، اور کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ انگریز جب ہندوستان میں داخل ہوا اور قبضہ کیا، اس میں ہمارے مسلمانوں کی ہی غلطیاں تھیں۔ انگریز کیسے آ گیا، اس نے کیسے قبضہ کیا، مسلمانوں کی حکومت تھی اس، کیونکہ اس میں مسلمان بادشاہوں کے ان کے سپوتوں سے غلطیاں ہوئی۔ حالات کو بگاڑنے کی سراسر ذمہ داری ان پر آخری حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے۔ ہندوستان کے جو آخری مسلمان حکمران تھے، اور سب سے زیادہ آخری فرمانروا بہادر شاہ ظفر۔ بیان کیا کیا جائے، ساری دنیا جانتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم مسلمانوں کی غلطیاں تھیں جو انگریز ہندوستان پر قابض ہو گیا۔ ہندو اگرچہ مسلمان حکومت میں خوش تھے، لیکن انگریزوں کے جانے پر انہوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا، اپنی حکومت کی لالچ اور خواہش کس میں نہیں ہوتی۔ انہوں نے سوچا کہ انگریز کے جانے کے بعد ہندوستان کو اس مقام پر لے آئیں گے جو کہ مسلمان حکومت سے پہلے تھا۔ مسلمان جب ہندوستان میں آئے اور انہوں نے حکومت کی، اس سے پہلے جو ہندوستان تھا وہ اس کو اس حالت میں لانا چاہتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان حکومت سے پہلے ہندوستان کس حالات میں تھا، جہاں پر اونچ نیچ، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بھی ٹچ نہیں کر سکتے تھے، اچھوت کہلاتے تھے لوگ، جو کم ذات کے لوگ تھے۔ بہرحال وہ اب ہندوستان اسی حالت میں واپس آ رہا ہے، بلکہ آ چکا ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ہم مسلمانوں کو پورا ہندوستان کھونا پڑا۔ اب اس کا الزام ہم کس پر دیں؟ محلاتی سازشیں، حکومت کے لالچ میں اپنے ہی لوگوں کو قتل کر دینا، یہاں تک کہ خونی رشتوں کو بھی حیثیت نہ دی گئی، اپنے ہی لوگوں کی غداریاں، میر جعفر، میر صادق، مسلمان حکومت کو ڈبونے میں اپنے ہی لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پھر ایسا نظر آیا کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ٹکڑا لے کر الگ ہو جاؤ، اور آج کل اسی ٹکڑے کو بھی ڈبونے میں ہم لوگ کوئی کسر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ جو ایک ٹکڑا ہمیں ملا تھا ہندوستان سے، ہم اسے بھی ڈبونا چاہتے ہیں، بلکہ دو ملے تھے، ایک ڈبو چکے ہیں، دوسرا ڈبونا چاہ رہے ہیں۔ حالات دیکھ لیں آپ، ملک کے لیے کسی کو ہمدردی نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی سیاسی پارٹی سے ہمدردی ہے۔ بس ہمارا لیڈر زندہ رہے، چاہے وہ لندن میں رہے چاہے پاکستان میں رہے، وہ زندہ رہے، پاکستان جائے بھاڑ میں۔ تو اگر کسی ملک میں مسلمان کافی تعداد میں ہیں اور حکومت غیر اسلامی ہے، مسلمانوں پر ظلم جبر
تشدد زیادتیاں ہو رہی ہیں تو وہاں کے مسلمان تحریک چلاتے ہیں، اور تحریکیں چلائی گئی ہیں دنیا میں، کئی ملک آزاد ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو پھر وہ حصہ مل جاتا ہے جہاں وہ اکثریت میں ہے، اور ان کی اپنی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے آزادی حاصل کرنا۔ لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں پہلے ہی مسلمانوں کی حکومت ہو، کوئی دوسرا آ کر قابض ہو جائے، ہونے کی کوشش کرے، جو کہ نہ قبول کرتے ہوئے جنگ کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور اس کے بعد اپنے ہی ملک کے ایک چھوٹے سے حصے کو قبول کر کے اپنی نئی حکومت قائم کی جائے، اسے آخر کیا نام دیا جائے گا؟ مطلب یہ کیا تھا؟ یہ کیا آزادی تھی؟ اس کو آزادی کہیں گے؟ لیکن کیا تھا کہ بہرحال اس وقت کے جو بھی لیڈر تھے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، میرا خیال ہے، اور جو کچھ بھی مل رہا تھا قبول کرنا پڑا، کیونکہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سب کچھ گنوا چکے تھے۔ لیکن یہ برا نہیں ہوا، یہ بہت اچھا ہوا کہ ہمیں ایک آزاد ملک مل گیا، اور اب جہاں پر ہم اپنی مطلب اپنے مذہب کے حساب سے، اپنے کلچر کے حساب سے ہم آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے جسے ہم نے قائم رکھنا تھا، جسے ہم نے اپنی مملکت کو مزید آگے بڑھانا تھا۔ ہمارا مقابلہ ہندوستان سے تھا اور ابھی تک ہے، اور ہم ابھی تک اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم ہندوستان سے بہت آگے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ہم اپنے ملک کی بنیادوں کو خود کھود رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا احسان تھا ہمارے اوپر کہ ہمیں آزاد ملک ملا، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی ہوا، جو بھی غلطیاں تھیں، جو کچھ ہو چکا ماضی میں، وہ سب ختم ہو گیا۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب تو اس حصے کو بچانا ہے نا۔ ایک حصہ ہم پہلے ہی کھو چکے ہیں، اور دوسرے حصے کے اوپر کیا ہو رہا ہے یہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی حکومت میں پورے ہندوستان کو کنٹرول میں کیا ہوا تھا، جس وقت اسلامی حکومت تھی ہندوستان میں، پورے ہندوستان کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا، جہاں تمام مذاہب کے لوگ، تمام زبانیں بولنے والے رہتے تھے، وہاں پر اصلاحات بھی بہت ہوئی، عوام خوشحال اور چین کی زندگی گزارے تھے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ زبان کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر فسادات ہوئے ہوں اس زمانے میں جب وہاں پہ مسلمان حکومت تھی۔ نہ کبھی ہندوؤں کے ساتھ یا کسی اور مذہب کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تاریخ گواہ ہے۔ یہ مسلمان حکومت وہاں کبھی نہیں ہوا، آپس میں پیار محبت بھی قائم تھا، اور اسی ہندوستان کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، اور جہاں تمام کے تمام مسلمان آباد ہیں، جہاں غیر مسلم بہت کم تعداد میں ہیں، 73 سال میں نظم و ضبط قائم نہیں ہو سکا۔ ایک ایسا ملک کہ جو ایک ایسا ملک، اتنا بڑا ہندوستان، بہت بڑا ہندوستان تھا جس میں ایک اسلامی حکومت نے سب کو کنٹرول کیا تھا، اور سب کچھ تھے، اور کوئی مذہبی یا زبانوں کے لسانی جھگڑے نہیں تھے۔ اب آپ سوچیں کہ میں ایک منٹ کال لے لوں، یہ ایک ساتھ کال کر رہے ہیں مجھے بار بار، تو بیچ میں پرابلم تو ہو رہی ہے، لیکن میں کال لے لوں ایک کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جمال بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ کتنے کال پہلے بھی کیا، آپ کا جواب سب ٹھیک ہے۔ میں اس وقت لائیو وہ مطلب یہ بنا رہا ہوں، آپ فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں، لائیو ہوں میں فیس بک پر، تو پھر میں آپ کو کال کرتا ہوں۔ اچھا لائیو ہو فیس جی بک؟ جی شو کر رہے ہو؟ جی 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 اچھا میں آ رہا ہوں فیس بک پہ۔ اوکے اوکے۔ تو یہ ہمارے افضل بھائی تھے، سادہ جو کالنگ کر رہے تھے، تو میں کہاں پر تھا کہ ہاں ہمارے ایک اتنا بڑا ہندوستان تھا جس میں ایک اسلامی مملکت تھی، اور سب چین اور خوشی سے رہ رہے تھے، اور ایک چھوٹے سے حصے پاکستان کو کوئی شخص، کوئی حکومت، کوئی بھی شخص اس کو جو ہے نا کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے۔ عوام کے ذہن کو کسی ایک جگہ پر کوئی بھی نہیں لا پا رہا ہے، سب بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہے، زبانوں میں، مذہبوں میں،
مذہب سے مراد مطلب فرقوں میں مسلکوں میں سب بٹے ہوئے. مطلب یہ کیا چیز ہے؟ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے سب دیکھ کے کہ یہ کیا چیز ہے آخر، کیوں ایسا ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا جسے اب ہم پاکستان کہتے ہیں، اور جہاں تمام کے تمام مسلمان آباد ہیں، غیر مسلم بہت کم تعداد میں ہیں. 73 سال میں نظم و ضبط قائم نہیں ہو سکا. ہم آج تک امن کے لیے ترس رہے ہیں. ابھی تک یہ حصہ مستحکم نہیں ہو سکا، اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہو سکی، آپس میں اتفاق نہیں ہو سکا. انتشار، بے چینی، بھوک، افلاس، قتل، غارت گری، کیا کچھ نہیں ہوتا اس چھوٹے سے حصے میں، کیا کچھ نہیں ہوتا. ہاں ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، لیکن اب ہو رہا ہے نا، اب ہو رہا ہے جبکہ وہ ہندوستان کو اس جگہ پر لے آئے ہیں جو ہندوستان مسلمان حکومت سے پہلے تھا. بھگت رہے ہیں، وہ بھی بھگت رہے ہیں. لیکن ہم کیوں بھگت رہے ہیں؟ ہم نے تو انہی باتوں سے بچنے کے لیے کہ آپس میں مذہبی جھگڑے نہ ہو، ہندوؤں کے ساتھ کلیش نہ ہو، ہمارے ساتھ ذاتی نہ ہو، ہم نے یہ پاکستان بنایا تھا. مگر یہاں پر بھی لوگوں کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں مرے جا رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مطلب کیا چاہتے ہیں لوگ. اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کا کردار کیا ہے پاکستان میں، ہم پھر بھی انہی کے پیچھے چل رہے ہیں. حد ہے. اب صورتحال روز روز بگڑ رہی ہے. اب وہ وقت سوچیں کہ ہندوستان پر مسلمانوں نے پورے ہندوستان پر سکون سے حکومت کری. آج ان کی نسلیں ایک چھوٹے سے خطے کو نہیں سنبھال پا رہی ہیں. ہم اپنے ان لیڈروں کو جنہوں نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا آج مختلف ناموں سے پکار رہے ہیں، اور ان پر الزامات کی بوچھاڑ بھی ہے. بے شمار لوگ ہیں، قائد اعظم کو بھی برا بلا کہتے ہیں، نیازم علی خان کو، تمام سب کو ہی برا کہتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ ان چند لیڈروں کے علاوہ باقی جو لوگ مسلم لیگ کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ سب کے سب چور اور مفاد پرست لوگ تھے، جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان بنتے ہی انہوں نے اپنے محسنوں کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کو قتل کیا، اور کرسی کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہو گئی، رساکشی شروع ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع ہو گیا. 73 سال پہلے آج تک وہی ہو رہا ہے، آج تک وہی ہو رہا ہے. اور یہ جو ہیں جتنے بھی لیڈر ہیں، یہ انہی کی اولادیں ہیں، انہی کی نسلوں سے چلے آ رہے ہیں. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آج یہ تمام لیڈر انہی کی نسلوں سے چلے آ رہے ہیں جو انگریزوں کے وفادار تھے، جو انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے. یہ انہی کی نسلیں ہیں. اب اور ہمیں آج کل کے لیڈروں کو دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی لیڈر اپنی قوم کے لیے قربانی دے سکتا ہے. ناممکن سی بات ہے. ان کی آپ زندگی دیکھ لیں، کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، کتنے ٹھاڑ ہیں. کوئی جیسے عرب کا کوئی پرنس ہوتا ہے، اس طرح سے ان کے بچے رہتے ہیں، یہ لیڈر رہتے ہیں. اور ہم بے وقوف ابھی بھی سڑکوں پر آ کر اپنی جانیں دے رہے ہیں لوگوں کے لیے. دیکھ لیں لیڈروں کے بچے سب لیڈر بن گئے، کچھ بھی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے، صرف لوگ ہیں ان کو چلانے والے جو ان کو چلا رہے ہیں پیچھے سے. اور یہ خود کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یا تو کوئی بھی لیڈر اپنے قوم کے لیے قربانی دے سکتا ہے، یہ ناممکن سی بات ہے. بغیر کسی لالچ کے بے لوث خدمت کر سکتا ہے، ناممکن سی بات ہے. ان سب باتوں کے باوجود ہم ابھی بھی امید ہے ہمیں ابھی بھی کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں امن قائم ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ہم انشاءاللہ ضرور ترقی کریں گے. ہم خوش ہیں اپنے یوم آزادی اور خوش ہوتے ہیں، یوم آزادی مناتے ہیں، کیونکہ ہماری پہچان ہمارے ملک سے ہے. ہم کہیں پر بھی ہوں، دنیا میں کہیں پر بھی ہوں، ہم اپنا یوم آزادی مناتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے. اس لیے ہم اپنا یوم آزادی مناتے ہیں. ہم دوسرے ممالک میں بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے ہیں.
لیکن ہم پھر بھی اپنے ملک کے لیے فکر مند ہیں. ہمیں کوئی سیاست نہیں کرنا. ہمیں صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایسے مقام پر ہو کہ ہم یہاں فخر سے بتا سکیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے. صرف اتنی سی بات ہے. ہم اپنی نسلوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں کہ ہم ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے، ایک ایسے ملک سے آئے جہاں یہ سب ہو رہا ہے. صرف اتنی سی بات ہے. اس کے باوجود اتنے گناہوں کے بعد، اتنے مطلب خود غرضیوں کے باوجود بھی، تمام غلطیوں کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک نوازا ہے اور ہمیں اس ملک کو قائم و دائم رکھنا ہے. اللہ ہماری مدد کرے. آمین. بس صرف اتنا کہنا تھا. باقی انشاءاللہ دوبارہ کسی دن. اللہ حافظ.